अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कदर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनमोल और बेशकीमत आंसुओं का तज़किरा कर रहे हैं, और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन मवाक़े के ऊपर आंसू बहाए, और हम भी उन मवाक़ों के ऊपर आंसू बहाएँ। हत्ता कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी इस अंदाज़ में किया करते थे। हजर अस्वद के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसको बोसा दिया, आंसू बहाए, और हज़रत उमर से मुहातब होकर कहा ये जगह रोने की जगह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नहीं रोना तो किसकी बारगाह में रोना है। और हज़रत उमर का ईमान देखिए, वो हजर अस्वद के ऊपर आए, उसको बोसा दिया, और उम्मत को मुखातब होकर ये पैगाम छोड़ के गए हैं। तो अहम परस्ती इस्लाम में मौजूद नहीं है किसी भी किस्म की। हम तो ये समझते हैं फ़िरौदे की अंगूठी पहन ली, फ़लाँ पत्थर की अंगूठी पहन ली, फ़लाँ धात पहन ली तो शायद किस्मत बदल जाएगी। ये सारी बातें तो अहम परस्ती से मुताल्लिक़ है। हज़रत उमर हजर अस्वद के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं, ए पत्थर, तू ना नफ़े का मालिक है ना नुकसान का। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था। इसका मतलब है कि अमल किया जाए तो बाइस सवाब है, यानी आखिरत में तो इसका फ़ायदा है ही है। लेकिन हज़रत उमर बुनियादी तौर पे ऊपर हमला कर रहे हैं तोहम परस्ती के ऊपर कि ये पत्थर ना नफ़े का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। हालांकि बोसा देने का सवाब आखिरत में तो लिखा जाना था, लेकिन उम्मत को यह समझाना मकसूद था कि अपनी बदअकीदगी छोड़ दो। ये बातें भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने किस किस्म के अपने अकीदे बनाए हुए हैं। हज़रत उमर ही के हवाले से बात आई है तो ये बात भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब गए तो एक नहायत खूबसूरत महल को देखा। उस महल की खूबसूरती को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फरिश्ते को कि क्या ये मेरा महल है। जब वो आपको पता लगा एक कुरैशी नौजवान का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा मैं भी कुरैशी हूँ, शायद मेरा महल है। कहा नहीं, ये तो आपके गुलाम का महल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए, पूछा किसका, कहा हज़रत उमर का महल है। और जब नबी करीम मिराज से वापस आए, जनाब उमर को तलब किया और कहा उमर, मैंने मिराज की रात तेरे महल को देखा और औरत को देखा, वहाँ पे बैठी हुई एक औरत को भी देखा, हूर को भी देखा, और मैं आगे बढ़ा, फिर मुझे तेरी गैरत का ख्याल आया, मैं पीछे हट गया। तो हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू आ गया, अल्लाह के रसूल मैं आपके ऊपर गैरत खाऊंगा, आप ही की वजह से तो रिश्ते हसब नसब का पता चला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे भी ये सुसर हैं जनाब उमर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिस मकाम के ऊपर रोए, सहाबा जिस जिस मकाम के ऊपर रोए, मुझे और आपको चाहिए कि हमें उनकी ये पैरवी, ये उसवा भी अपनाना चाहिए। खौफ खुदा से रोना चाहिए, नेमतों के बारे में सवाल के डर से रोना चाहिए। हज़रत उमर एक मरतबा भूख से थे, ये मशहूर वाक़या है। जनाब सैयदना अबू बकर भी आए और आपस में गुफ्तगू हुई, किस मामले की वजह से निकले हो। ज़ाहिर दोनों भूख की वजह से निकले थे। भूख की वजह से निकले, ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो चलते हैं, खाने का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। मुराद ये थी, और पहुँचे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर, और उनकी किस्मत का क्या कहना, उन्होंने भी कहा होगा कि आज तो मेरे वारे न्यारे हो गए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जनाब अबू बकर आए हैं, जनाब उमर आए हैं। आपने फटाफट बकरी को ज़बह किया, एक गोश्त का सालन और एक भुना हुआ गोश्त लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अब यहाँ पे देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये कहा फातिमा को पहुँचाया जाए कि वो कई दिन से भूखी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सादा से पके हुए खाने को खाया। हज़रत अबू बकर ने, आज हमारी टेबल के ऊपर बीसियों मुरगन डिशें पड़ी हों, हमारी नाक के ऊपर से, हमारी पिशानी के ऊपर से तेवरी ख़त्म नहीं होती, बल नहीं जाता, और गुस्से में नाक मुँह चढ़ाते हम, और हम ये समझते हैं कि ये अभी डिशें थोड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो डिशें पड़ी हुई हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को, मुझे और आपको ये पैगाम दे रहे हैं। हज़रत अबू बकर और उमर के साथ बैठे हुए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में ये कह रहे हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यही वो नेमतें हैं, यही वो नेमतें हैं कि जिनके बारे में कल क़यामत के दिन सवाल होगा, और आंखों से आंसू जारी हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी। अम्मी आयशा इसीलिए एक मरतबा रोटी खाते हुए रो पड़ी थी और कहने लगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजर गई, और ज़िंदगी में कभी कोई अय्याम पैदर पे ऐसे नहीं थे आए कि पेट भर के खाना भी खाया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की हालत की खबर मिलती है कि बीमार हैं,
ان کی تیمارداری کے لیے جناب سیدنا عمران کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس حال میں ہو، کیا حال چال ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بابا بہت تکلیف ہے، بابا بہت درد ہے بابا، اور بھوک اتنی زیادہ ہے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ بات سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ صبر کر، اور حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے؟ حضرت فاطمہ آگے سے برجستہ جواب دیتی ہیں وہ تو جناب مریم ہیں، وہ تو جنت کی سردار ہیں، ان کو سردار بنایا گیا، اور بعض روایات میں دیگر ایک خاتون کا نام بھی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، آپ آج کی عورتوں کی سردار ہیں، اور میں نے آپ کی شادی اس عمدہ نوجوان سے کی ہے کہ جس سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ مراد سیدنا علی تھے، یعنی حضرت فاطمہ کو تسلی اور تشفی دی۔ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عملی کردار ہے کہ فاقے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو پتہ غلام مانگتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں تسبیح فاطمہ بتاتے ہیں جو آج تک امت میں رائج ہیں۔ بتائیں حضرت فاطمہ نے جو امت کو رسول اللہ کی یہ حدیث بتائی ہے، ان کی زندگی کے اندر بھی صدقہ جاریہ تو آج دنیا سے چلے جانے کے بعد آج تک جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہوگا وہ اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس لیے بیان کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کر لے، آپ بھی اس اجر و ثواب میں مفت کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کی تو اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کا نام دیا گیا 33 مرتبہ۔ کتنی آسان تسبیح ہے، 33 مرتبہ صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، بتائیں کسی بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور سارے زمین کے سمندروں کی جھاگ ارب قطرات ہوں، سارے سمندروں کی جھاگ مل جائے، اتنے گناہ بھی انسان کے موجود ہوں، صرف یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی زندگی گزاری۔ یہ جو آنسو کے واقعات ہیں، یہاں سے یہ بھی ایک مرتبہ اور بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بھی سمجھ لیجیے، حضرت عمر اور بے شمار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کے چہرے کے اوپر صف کے جیسے چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان کروٹ کے اوپر لیٹے تو آپ کے چہرے پہ نشان تھے، تو صحابہ پکار اٹھے، صحابہ کے دل کو چوٹ لگی۔ وہ کیسر و کسرا جو مسلمان بھی نہیں ہے وہ دنیا بھر کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کو نرم بچھونا نہ بنا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال ان بادشاہوں جیسی نہیں ہے، میں نرم بچھونے پسند نہیں کرتا، میں تو ایک راہ چلتا مسافر ہوں۔ کبھی دیکھا مسافر کسی درخت کے نیچے رکے تو وہاں اپنا گھر بنانا شروع کر دے؟ میں تو ایک راہ چلتا مسافر ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک راہ چلتے مسافر کی سی ہے جو درخت کے نیچے کچھ دیر سستا کر اس دنیا سے چلا گیا، اور میں اور آپ اپنے آرزوؤں کے محلات کو کس طرح سجاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور آپ کو یہ تبلیغ کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کو پوچھتے ہیں وہ ایک بکری مردہ جو پڑی ہے کیا تم میں سے اس کو کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یہ تو اس کی تو کھال بھی کسی کام نہیں آئے گی، کون اس بکری کو خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھا کے جا رہے ہیں کہ جس طرح اس مردہ بکری کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا چاہیے۔ آپ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بات جناب عمر رضی اللہ اور جناب ابو بکر کی چل رہی ہے، تو جناب عمر ہی کے حوالے سے ایک اور معروف واقعہ ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ جب قیدی قید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی تھی، تو جناب ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے فدیہ لے کے، اور جناب عمر نے یہ رائے دی تھی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے اور وہ اس کو قتل کر دے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، اور حضرت عمر کی رائے کے موافق آپ کو پتہ قرآن پاک میں بے شمار احکامات نازل ہوئے۔ جو حضرت عمر کی رائے ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت بھی بعض اوقات قرآن کو، حضرت عمر کی رائے کو قرآنی الفاظ دھار کے نازل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی واقعہ ان واقعات میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر داخل ہوئے، کہتے ہیں یا تو مجھے بتا دیا جائے کہ آپ کیوں روتے ہیں تاکہ میں بھی روں، یا میں رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ تو یہاں سے یہ استدلال بھی لیا جاتا ہے کہ رونے والی شکل بنانے سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور رونے والی شکل بنانا اس عبادت کے اندر مستحب ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا نہیں آ رہا تو انسان رونے والی شکل ہی بنا لے۔ خیر، بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر فدیہ لیدہ قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے جائز نہ ہوتا تو اس وقت عذاب اتنے درخت کے قریب آ چکا تھا۔ گویا اللہ رب العزت کو یہ رائے زیادہ پسند تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا جو حضرت عمر کی رائے تھی، اور حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی یہ آیات اور احکامات اور الفاظ سن کے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر کے موافقت میں یہ آیت بھی اتری، اور بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیں کہ حضرت عمر جس وقت ابھی فوت نہیں تھے ہوئے اور شہادت نہیں تھی ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ ماں عائشہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں تو دے دیں۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کا یہ ریگارڈ کیا، عزت کی، اور کہا تھا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں حضرت عمر کو، اور یہ جگہ کو قربان کرتی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور جناب عمر کے دنیا سے جانے کا وقت جو تھا مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا، اور مسلمان صحابہ سارے کا سارا مدینہ اس دن رو رہا تھا۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنسو والے واقعات میں۔ ان میں سے ایک واقعہ بہت زیادہ معروف ہے، اور اس واقعے کے اندر بعض اسناد، بعض الفاظ بالکل صحیح ہیں، اور بعض اسناد کے اندر کچھ ضعف موجود ہے، یعنی مفہوماً یہ واقعہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے، اصل میں اپنی شقاوت قلبی اور اپنے اوپر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آ کے کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ بیٹی کم عمر تھی، میرے آگے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت تھا، بیٹیوں کو اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا، میں اس کو لے کر کنویں کی طرف چل پڑا، اور بعد میں آتا ہے کہ میں نے گھڑے کو کھودا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں نے اس کو کنویں میں جب لے کے گیا، تیزی سے دوڑتی ہوئی میری طرف آئی، کھیل کود رہی تھی، میں نے کہا بیٹا میری طرف آؤ، میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں لٹکا کے اس کو جب ہاتھ کو چھوڑا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے، ہائے ابا جی، ہائے ابا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ الفاظ سن رہے ہیں اور زار و کتار رو رہے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میں جب اس کو گڑے کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی پھینکتا تھا تو وہ اپنے کپڑوں کی مٹی صاف نہیں تھی کرتی، وہ میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرتی تھی کہ ابا جی کیا ہو گیا، آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور وہ میرے کپڑے صاف کر دیتی تھی۔ لیکن ہمارے دل اتنے سخت تھے، ہمارے کلیجے اتنے شقاوت قلبی جیسے تھے کہ ہم اس کے اوپر بھی مٹی کو پھینک دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونا شروع ہوئے، صحابہ نے اس آدمی کو ٹوک دیا، کہا تو نے ہمارے نبی کو افسردہ کر دیا ہے۔ تو نبی کریم نے کہا نہیں نہیں، اس کو اپنی بات پوری کرنے دو، یہ اپنا کتھارسس، ریگریٹ، اپنا غم، اپنا اس واقعے کا غم ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ عظیم و شبری سنا دی کہ اسلام لانے کے بعد تمہاری یہ ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی اگر تم ان کو نہیں دہراؤ گے۔ گویا اسلام سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے اندر ایک مشہور واقعہ وہ بھی ہے کہ جب ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا جو باپ ہے نا مجھ سے ہر وقت پیسے مانگتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے، جب بھی بغیر اجازت کے بھی پیسے لے لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا۔ اب یہ جو واقعہ یہ بھی مفہوماً درست ہے، لیکن یہ جو اس کی شاعری کے حوالے سے روایات موجود ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اصل جو صحیح واقعہ وہ یہ ہے کہ وہ صحابی اپنے والد کو لے کے آئے، جناب جابر کے والد آئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، جو ضعیف روایت میں واقعہ انہوں نے چند اشعار کہے تھے، وہ روایت ضعیف ہے، اور اس کا جو اشعار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع ہونا، یہ ساری جو روایت کے الفاظ ہیں سندن یہ ضعیف ہیں۔ لیکن جو دوسری روایت ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو معاملہ کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا، اب اس کی اجازت کے بغیر پیسے لے لیا کرتے ہیں، نکالا کرتے ہیں، تو جو مفہوماً بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ جب چھوٹا تھا، جب یہ بچہ تھا، یہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، اپنے بستر پہ دھونے کی صلاحیت نہیں تھا رکھتا، میں دھوتا تھا،
میں اس کی خاطر کماتا تھا، میں اس کی خاطر باہر جاتا تھا، گرمی سہی، دھوپ سہی، پسینہ سہا، ہر چیز سہی۔ آج میرے اعضاء تو مضمحل ہو گئے، میں تو کمزور ہو گیا، میں تو ناتما ہو گیا، میں تو ضعیف ہو گیا، یہ طاقتور ہوتا چلا گیا، یہ کبھی کمزور تھا، اس کی ہڈیاں چڑھ گئیں، یہ پورا گرانڈیل جوان بن گیا اور یہ طاقتور بن گیا، آج یہ مجھے پیسہ دینے سے روکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس باپ کی بات سن کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے صحابی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت کے معاملات میں بھی پسیج جایا کرتا تھا۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کا واقعہ سنا کے ہنس رہے ہیں اور اسی آدمی کا واقعہ سنا کے رو رہے ہیں، تو صحابہ آپ کے ہنسنے اور رونے کے اوپر حیران ہوا کرتے تھے، آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان کو واقعات بھی سنایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ہے کہ رسول اللہ نے کہا دو بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ایک بھائی کہے گا دوسرے بھائی سے کہ اللہ اس نے میرا حق دینا، مجھے یہ حق دلوا، تو دوسرا بھائی کہے گا اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی باقی رہ گئی ہے، اب میں اس کو کہاں سے حق دوں؟ تو وہ بھائی کہے گا میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے جب وہ یہ واقعہ سناتے تھے، کاش ان کا کوئی بوجھ ہلکا کرے۔ پھر خیر اللہ رب العزت جن کو معاف کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ سامنے دیکھ کتنا عظیم الشان محل ہے، اگر تو اس بھائی کے اوپر سے اپنا حق آج چھوڑتا ہے تجھے وہ محل مل جائے گا۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت ان بندوں کی حیا کرے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی حیا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اختیار دیا گیا کہ میں امت کے لیے سفارش کروں یا آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا جائے، تو میں نے سفارش کو چنا، اور میری سفارش، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے معزز ناظرین گرامی قدر، ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہونی ہے، جنت کا دروازہ بھی آپ کی سفارش سے کھلنا ہے، حساب کتاب کی ابتدا بھی آپ کی سفارش سے ہونی ہے، اور بالآخر رسول اللہ نے اپنی امتیوں کے لیے سفارش کرنی ہے، اور جہنم سے اپنے امتیوں کو نکلوا دینا ہے، جہنم میں گئے ہوئے امتیوں کو بھی نکلوا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، اسی بات کے اوپر رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم کے اوپر رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو جب یہ تک کہہ دیا گیا کہ آدھی امت کو بخشوا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، بلکہ کیا قبول کیا؟ میں پوری امت کی سفارش کروں گا، لیکن شرط عائد کر دی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، اگر صرف شرک سے بچ جایا جائے تو آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہے، اور جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہ یقینی طور پہ جہنم میں اگر چلا بھی گیا ہوگا تو آزاد ہو جائے گا۔ خیر یہ تو ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کوئی بات کہتے ہیں آپ ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ماں عائشہ نے قسم دے کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا تھا وہ کیا بات تھی، تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ میں اس لیے روئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلا دیا تھا کہ جبریل امین اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن سن کے گئے ہیں، پہلے وہ 1 مرتبہ سنا کرتے تھے، شاید میرا جانے کا وقت آ چکا، تو میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں یعنی میرے پیچھے جو میرے خاندان میں سے آئے گا وہ تو ہوگی؟ تو یہ بات سن کے میں ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔